बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 जनवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड केस का जो इस वक्त अंजाम है। अब दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे तब्दीली भी आनी थी। हमने देखा कि नौजवान नस्ल और बड़ी तादाद में लोग निकले अपने हकूक़ के लिए और 8 फरवरी को तब्दीली और ग्रीन रेवोल्यूशन का एक अमली मुजाहरा किया पाकिस्तान की अवाम ने। लेकिन अब मलिक रियाज जैसा बंदा अगर वो इनकलाबी हो जाए और वो सीधा हो जाए हुकूमत को और वो इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनने से भी इनकार कर दे और उससे भी आगे चला जाए और फिर एक बाकायदा प्रेस रिलीज़ जारी हो जिसका नाम हमारे टीवी चैनल्स पर नहीं लिया जाता, उसके ख़िलाफ़ नैब की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई और उस पर फिर उन्होंने 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से जो तफसीलात दी हैं मलिक रियाज ने, वो बड़ी दिलचस्प हैं। और इमरान खान की सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलों पर समाअत से पहले ये जो पेशरफ सामने आई है, चूँकि मरकज़ी इसमें जो मुलज़िम था, जो इश्तिहारी है, वो मलिक रियाज था जिसको वादा माफ़ गवाह बनाने की भरपूर कोशिश की गई, उसमें तो नाकामी हुई। उन्होंने और भी बड़े पोल खोल दिए हैं, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इमरान खान की विक्ट्री ये है कि इमरान खान ने जब सऊदी फरमा रवा पाकिस्तान आए थे, इमरान खान वज़ीर आज़म थे और उन्होंने जब सऊदी फरमा रवा ने पूछा, चूँकि दोस्त हैं, आपने देखा होगा जब इमरान खान अमेरिका गए तो अमेरिका का जो उस वक्त का सदर था ट्रंप, उसकी बेटी वो इमरान खान के साथ तस्वीर बनवाना और फिर उसको अपने सोशल मीडिया के ऊपर, और उनकी पूरी जो फैमिली थी वो ऐसे खुश थी, उनको पता है वो एक हीरो है और कौम उनसे, पाकिस्तान की कौम उनसे प्यार करती है, इमरान खान से। वहीं पे फिर सऊदी फरमा रवा, वो आपने वो क्लिप देखा होगा जिसमें इमरान खान उनसे कहते हैं कि मैं आपसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप मेरे पाकिस्तान के सफ़ीर हों सऊदी अरब में, और वहाँ हमारे जो कैदी पड़े हैं, चूँकि उसको दुख है ना, जिसको अपनी कौम से तकलीफ़ या परेशानी, अपने कौम की परेशानी को अपनी परेशानी समझता है, वही ये बात कर सकता है ना। उसने क्या और लेना था, उसने कहा जी कि जो हमारे हज़ारों कैदी हैं उनको आप छोड़ दें। उस पर अब सेनेट की कायमा कमेटी में रिपोर्ट पेश की गई है कि इमरान खान के साथ जो वादा करके गए थे सऊदी फरमा रवा, उन्होंने 2019 से 2024 तक 7,208 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा किया। जो 7,208 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करवाने वाला इमरान खान है, वो ख़ुद जेल में पड़ा है और वो सियासी मुकदमात की उसको भीड़ चढ़ाया गया। सेनेट को वजारत ख़ारजा की जानिब से आगाह किया गया कि सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान के बाद ये आखिरी दौरा था सऊदी फरमारवा का इमरान खान के दौर में। सऊदी दौरे पाकिस्तान के बाद सऊदी वली अहद के जो 2019 से 2024 तक 7,208 पाकिस्तानी कैदियों को रिहाई दी गई। बैरून मुल्क जेलों में पाकिस्तानी कैदियों की तादाद से मुतल्लिक तफसीलात सेनेट में पेश की गई। 23,456 पाकिस्तानी मुख्तलिफ ममालिक की जेलों में कैद हैं। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान के बाद से रिहा किए जाने वाले पाकिस्तानियों की तफसीलात भी सेनेट में पेश की गईं। सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान के बाद 2019 से 2024 तक जो पाकिस्तानी हैं, उसमें सऊदी अरब ने 2019 में 545, 2020 में 852, 2021 में 916 पाकिस्तानी कैदी रिहा किए। साल 2022 में 1,331, साल 2023 में 1,394 पाकिस्तानी रिहा किए गए, जबकि 2024 में 2,130 पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी कैदियों को रिहा किया गया। ये वो अहकामात हैं सऊदी वली अहद के, जब इमरान खान के साथ वो कमिटमेंट करके गए। चूँकि मीडिया के सामने इमरान खान ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपको पाकिस्तान से और हमसे मोहब्बत है तो हम आपसे ये मांगते हैं कि हमारे जो गरीब कैदी हैं उनको आप रिहा कर दें। और वो जो उनके ऑर्डर्स थे सऊदी वली अहद के, उन ऑर्डर्स पर हर साल जो अमल दरामद होते होते अब तक 8,000 से ज़्यादा जो कैदी हैं वो रिहा हो चुके हैं। और वजारत ख़ारजा का कहना है कि कैदियों की मुसलसल आमद और मुल्क बदरी की वजह से मुआफ़ी से फ़ायदा उठाने वालों की तकसीम करना और असल तादाद मालूम करना मुश्किल है। इसके अलावा बाकी ममालिक की भी तफसील बयान की गई है। ये होती है लीडरशिप। लोग गए जिद्दा गए यहाँ से जो NRO लेके, और वहाँ वो क्या करते रहे, सिर्फ़ अपना कारोबार बनाते रहे। और यहाँ एक ऐसा कैदी भी है जो बाकी कैदियों की रिहाई के लिए उस वक्त कोशिश कर रहा था जब वो मुल्क का वज़ीर आज़म था। और यही वजह है कि अब कैसे कैसे लोग इनकलाबी हो गए। पहले तो मैं आपके सामने नैब की प्रेस रिलीज़ पढ़ूंगा। नैब ने कल ये प्रेस रिलीज़ जारी की 21 जनवरी 2025। नैब एक कौमी एहतसाबी इदारे की हैसियत से अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हुए वक्तन फ़वक्तन अवाम नास को इन अनासर के बारे में आगाह करता रहा है जो धोखा दही और जालसाजी के ज़रिए लोगों से नाजायज़ हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम पर दिन रात पैसे बटोरने में मसरूफ़ हैं।
نیب کے پاس اس وقت بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض اور دیگر افراد کے خلاف دھوکہ دہی اور فراڈ کے کئی مقدمات زیر تفتیش ہیں۔ نیب کے پاس اس بات کے مضبوط شواہد موجود ہیں کہ ملک ریاض اور ان کے ساتھیوں نے بحریہ ٹاؤن کے نام پر کراچی، تخت پڑی، راولپنڈی اور نیو مری میں نہ صرف سرکاری بلکہ پرائیویٹ اراضی پر بھی ناجائز قبضہ کر کے بغیر اجازت نامے کے ہاؤسنگ سوسائٹیز قائم کرتے ہوئے لوگوں سے اربوں روپے کا فراڈ کیا۔ ملک ریاض نے بحریہ ٹاؤن کے نام پر مزید کئی شہر جس میں پشاور اور جام شورو بھی شامل ہیں اسی انداز میں زمینوں پر ناجائز قبضے کر کے اور بغیر NOC کے ہاؤسنگ سوسائٹیز قائم کی ہیں اور لوگوں سے دھوکہ دہی کے ذریعے بھاری رقوم وصول کر رہا ہے۔ جس بحریہ ٹاؤن میں جائیدادیں کس کی ہیں وہ آج اس ملک کے صدر کی ہیں اور وہ اس ملک کے وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ اور ان لوگوں کی ہیں، اور پھر کئی سٹنگ افسران اور کئی ریٹائرڈ وہ کس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کس کے ادارے کے ساتھ، وہ ملک ریاض ہے۔ ملک ریاض اس وقت NCA کے نیشنل کرائم ایجنسی وہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس اس کا بھی ملک ریاض اس وقت NCA کے مقدمے میں عدالتی مفرور ہے جو کہ عدالت اور نیب دونوں کو مطلوب ہے۔ نیب بحریہ ٹاؤن کے پاکستان کے اندر بے شمار اثاثے پہلے ہی ضبط کر چکا ہے اور مزید اثاثہ جات کو ضبط کرنے کے لیے بلا توقف قانونی کارروائی کرنے جا رہا ہے۔ نیب نے کہا جی کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں آپ کے جو اثاثے ہیں بحریہ ٹاؤن کے، ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے جا رہے ہیں بغیر کسی وقفے کے۔ ملک ریاض نے جو اس وقت عدالتی مفرور کی حیثیت سے دبئی میں مقیم ہے، حال ہی میں وہاں پر بھی لگژری اپارٹمنٹ کی تعمیرات کے حوالے سے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ عوام الناس کو اس حوالے سے تنبیہ کی جاتی ہے کہ وہ مذکورہ پروجیکٹ کے اندر کسی قسم کی سرمایہ کاری سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کا یہ فعل منی لانڈرنگ کے زمرے میں آئے گا۔ حضور والا صرف آپ گزارش یہ ہے کہ پہلے یہاں سے بلاول ہاؤس وغیرہ یہ آپ خالی کروائیں اور پھر اس کے بعد باقی پاکستانیوں کو بھی آپ کہیے گا کہ وہ وہاں انویسٹ نہ کریں، اپنے آپ کو دور رکھیں، اور ایسا کریں گے تو ان کا یہ فعل منی لانڈرنگ کے زمرے میں آئے گا جس کے لیے انہیں قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ حکومت پاکستان بھی فوری طور پر اس اہم معاملے پر دبئی کی حکومت سے رابطہ کر کے آئندہ کا لائحہ عمل طے کرے گی تاکہ معصوم لوگوں کو اس دھوکے اور غیر قانونی فعل سے محفوظ رکھا جا سکے کہ بھئی وہ جو دبئی میں کوئی اپارٹمنٹ بنا رہا ہے وہاں اگر پاکستانی انویسٹ کریں گے تو وہ منی لانڈرنگ بن جائے گا، اور دبئی حکام سے کہا جائے گا پاکستانی حکام کے ساتھ مل کے کہ جی ان کے خلاف کارروائی کریں۔ اب اس کا جواب دیتے ہیں ملک ریاض۔ ملک ریاض واقعی جو ہے اس سارے معاملے پر بڑی دلچسپ ان کی جانب سے جواب بھی، اور چونکہ پھر ان کے پاس بڑی چیزیں ہیں تو وہ سیدھے ہی دھمکیاں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس 30 سال کا راز ہے، اگر میں نے وہ نکالنا شروع کر دیا تو۔ ایکس پر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا دباؤ ہے لیکن میں وعدہ معاف گواہ نہیں بنوں گا۔ اب دوبارہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کاروبار کرنا آسان نہیں ہے، قدم قدم پر رکاوٹوں کے باوجود 40 سال خون پسینہ ایک کر کے اللہ کے فضل سے بحریہ ٹاؤن بنایا۔ عالمی سطح کی پہلی ہاؤسنگ کا پاکستان میں آغاز ہوا، مجھے اللہ نے استقامت دی اور اپنے ممبرز سے کیے وعدے پورے کیے۔ انہوں نے کہا کہ ان گنت رکاوٹوں، سرکاری بلیک میلنگ نے بعض اوقات وعدوں کی تکمیل میں تعطل پیدا کیا، لیکن میرے رب نے ہمیشہ مجھے سرخرو کیا۔ سالوں کی بلیک میلنگ، جعلی مقدمے اور افسران کے لالچ کو عبور کیا، مگر ایک گواہی کی ضد کی وجہ سے بیرون ملک منتقل ہونا پڑا۔ وہ کہتے ہیں میں نے بلیک میلنگ بھی بھگت لی، میں نے جعلی مقدمے بھی بھگت لیے، افسران کا لالچ بھی پورا کیا، مگر ایک گواہی کی ضد کی وجہ سے بیرون ملک جانا پڑا، میں پاکستان میں رہ نہیں سکتا۔ یہ ایک گواہی کتنی بھاری ہے۔ اب یہ ملک ریاض کہہ رہا ہے جو ہمیشہ کمپرومائز کرتا آیا ہے، ہمیشہ خریدتا بیچتا نوازتا آیا ہے، اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں صرف ایک گواہی سے انکار کیا جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا۔ ملک ریاض نے کہا مدتوں سے لوگوں کی خواہش تھی کہ پاکستان برانڈ کو ورلڈ کلاس برانڈ بنایا جائے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا سبب بھی بنایا۔ دبئی میں بحریہ ٹاؤن پراپرٹیز کا آغاز ہو گیا ہے۔ دبئی کی ترقی کا راز عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم کا ویژن اور نیب جیسے ادارے کا نہ ہونا ہے۔ انہوں نے کہا نیب کی بے سروپا پریس ریلیز دراصل بلیک میلنگ کا نیا طریقہ ہے، میں ضبط کر رہا ہوں لیکن دل میں ایک طوفان لیے بیٹھا ہوں، اگر یہ بند ٹوٹ گیا تو پھر سب کا بھرم ٹوٹ جائے گا۔ یہ مت بھولنا کہ پچھلے 25 سے 30 سال کے سب راز ثبوتوں کے ساتھ میرے پاس محفوظ ہیں۔ انہوں نے کہا اس عزم کے ساتھ کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے لیے تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا، اپنے پاکستانی بھائیوں بہنوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم نے پاکستان سمیت دنیا کے ہر ملک کے قانون کی پاسداری کی اور ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملک ریاض نہ تو کسی کے خلاف اب یہاں سنیے گا، کہتے ہیں کہ ملک ریاض نہ تو کسی کے خلاف استعمال ہوگا نہ ہی کسی سے بلیک میل ہوگا۔ انشاءاللہ دبئی پروجیکٹ کامیاب بھی ہوگا اور دبئی سمیت پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان بھی بنے گا۔ اور انہوں نے کہا جی کہ صرف میرا قصور کیا ہے وہ ایک گواہی نہ دینا ہے۔
اب مجھے بتائیں کہ اس ایسے وقت میں کہ جب عمران خان کو سزا ہوئی، عمران خان کو اور بشرا بی بی 2 لوگوں کو سزا ہوئی، ملک ریاض بھی اشتہاری ہو گئے، زلفی بخاری بھی اشتہاری ہو گئے، شہزاد اکبر بھی اشتہاری ہو گئے، کچھ کابینہ کے لوگ وعدہ معاف گواہ بن کے پرویز خٹک جیسے وہ جھوٹی یا غلط گواہیاں دے آئے، تو اس کے بعد یہ عمران خان کے خلاف ٹوٹل کیس تھا۔ اس میں جو ملک ریاض ہے وہ تیسری دفعہ یہ بات کر رہا ہے کہ مجھے دباؤ ہے اور میں کسی کے خلاف گواہی نہیں دوں گا، میں کسی کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہیں بنوں گا اور میں کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوں گا۔ اب مجھے بتائیں، اب میں حیران ہوں کہ جس بندے کیا ساری جائیدادیں بھی ہیں یہاں پہ، جو ایک حکومتی اطاعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آصف زرداری، اور وہ ایک ہی چیز ہوئے نا، پھر اس کے بعد جو باقی ہمارے لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ، اور ان کے جو تمام جب بھی بڑے لوگوں کی بات ہوتی ہے تو وہ بحریہ ٹاؤن کے جو پلاٹ ہیں وہ ایک بڑا اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے یا اس کی مثال دی جاتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود جہاں پورا زور لگایا گیا، عدت نکاح کیس جیسے بنائے گئے، یہ سیرت النبی کی یونیورسٹی تھی، اس پہ مولویوں سے، مختلف جو مولوی ہیں سرکاری مولوی، ان سے فتوے دلوائے گئے، پریس کانفرنسز کروائی گئیں، جب اس حد تک جو ہمارا نظام ہے وہ ایکٹیو ہوا کہ ہر صورت عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، وہیں پہ اگر ملک ریاض وعدہ معاف گواہ بن جاتے اور وہ عمران خان کے اوپر یہ جو الزامات تھے کہ ہاں جی میں نے رشوت میں دی ہے اور میں نے یہ کیا وہ کیا، اپنی جان بچانے کے لیے وعدہ معاف گواہ ایک سٹیٹمنٹ دے دیتے، ایک ویڈیو بیان دے دیتے، تو اس سے حکومتی اتحاد کا جو بیانیہ تھا وہ اپنا بیانیہ مضبوط کرنے کی اور کوشش کرتے۔ الٹیمیٹ میرٹ کے اوپر تو عمران خان کے خلاف کچھ نہیں تھا، لیکن ایک اللہ کا بھی نظام ہے، جیسے منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے تھے نا کل کہ انہوں نے کیس تو ہمارے پاس، باقی تو سارے ادھر بھیج دے، ایک کیس غلطی سے ہماری طرف آ گیا، اللہ کا بھی تو اپنا ایک نظام ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ کیسے کیسے لوگ، کیسی تبدیلی ہم دیکھنے کو مل رہی ہے کہ بھئی ملک ریاض جیسے بندے بھی انقلابی بن کے ان کو کہہ رہے ہیں جی کہ 25-30 سالوں کے ہمارے پاس راز ہیں اور ثبوتوں کے ساتھ ہیں، تو اگر یہ بند ٹوٹ گیا تو پھر دیکھیے گا تو یہ صورتحال ہے۔ نیب کہہ رہا ہے کہ بھئی وہ ملوث ہے مختلف غیر قانونی سوسائٹیز میں، ابھی دبئی میں ایک جعلی اور غیر قانونی پروجیکٹ ہے، اس میں کوئی پاکستانی انویسٹ نہ کرے، نہیں تو وہ منی لانڈرنگ سمجھا جائے گا۔ ملک ریاض کہہ رہے ہیں کہ جی میں وہاں پہ پاکستان کا نام روشن کر رہا ہوں۔ یہ اس وقت کی صورتحال ہے اور یہ کل منطقی انجام ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا۔ اور این سی اے کے حوالے سے پریس ریلیز جاری ہوئی اور این سی اے کے حوالے سے اس نے جواب دیا ہے۔ یہ تمام کی تمام صورتحال ہے۔ بہرحال اللہ پاک خیر کرے، اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔